अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर हुसैन। सुनो डिजिटल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जलसा करने जा रही है। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन यानी जनरल इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई और इसी वजह से वो एहतजाजी जलसों के इनेकाद की तैयारियाँ कर रहे हैं। इसी तरह KPK में PTI ही की हुकूमत है, इसी वजह से यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है PTI को, और PTI यहाँ पर ज़ोरों शोर से अब तैयारियाँ भी शुरू कर रखी हैं और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। और जो नौ मुंतखब सदर हैं तहरीक इंसाफ के, जुनैद अकबर, वो जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ अजला में जाकर कारकुनों से मुलाकातें कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब में भी जलसे की तैयारियां की जा रही हैं और यकीनन सिंध में भी की जा रही होंगी और बलूचिस्तान में भी की जा रही होंगी, लेकिन जिस किस्म की तैयारियां KPK में जारी हैं वो दीगर सूबों में उस किस्म की तैयारियां नहीं हैं, चूँकि यहाँ पर PTI ही की हुकूमत है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है, अब तक तो सूबाई सदर जो थे वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे, वज़ीर आला भी और सूबाई सदर भी PTI ही के। तो 5 अगस्त 2024 के से लेकर 24 नवंबर के जलसों तक तकरीबन 5 जलसे जो मुनक़िद हुए तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको ऑन किया अली अमीन गंडापुर ने। चूँकि वो वज़ीर आला भी थे और सूबाई सदर भी थे, तो उन्हीं ही की हिदायत के मुताबिक जो मामलात और प्रिपरेशन होती रहीं। लेकिन अब की सूरत हाल कुछ तब्दील हमें दिखाई इस बुनियाद पर देखने में आ रही है कि अब जुनैद अकबर जो हैं वो PTI के सदर हैं। कहा जाता है कि ये वही ग्रुप है PTI का जो कि अली अमीन गंडापुर और उनके कुछ साथियों के मुखालिफ है। लेकिन बात जब तहरीक इंसाफ की इस किस्म के प्रोटेस्ट या एहतजाजी जलसों की आती है, तो हमने पहले भी देखा, पहले अदवार में भी देखा कि PTI के फिर ये तमाम जितने अरकान हैं तमाम इख्तलाफात भुला लेते हैं। तो अभी भी हमने वही सूरत हाल देखी। आपने अगर देखा हो तकरीबन 2 हफ्ते कबल जब जुनैद अकबर बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर PTI के प्रेसिडेंट हुए KPK के, तो उसके बाद की अक्सर से सूरत हाल तब्दील हो गई। स्टार्ट में तो हमने देखा कि जुनैद अकबर के बयानात काफ़ी हार्ड थे। यहाँ तक हमने देखा कि जब जलसे की तैयारियों के हवाले से बात हुई तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने फ़ंड्स और जो जलसे के अखराजात हैं जो कि सवाबी में मुनाकिद होने जा रहा है 8 फरवरी को, उसके हवाले से कारकुनान से और यूथ से और इसी तरह मरकज़ी क़यादत समेत MNAs से फ़ंड्स मांगने की अपील की। लेकिन हमारे जो ज़राए थे तहरीक इंसाफ के, उनके मुताबिक जो था वो उनको उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। हमारे जो PTI के दोस्त अहबाब सोर्सेस हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 3 रोज़ कबल जुनैद अकबर जो है रात 1 बजे उन्होंने वज़ीर आला हाउस का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने 8 फरवरी जलसे के हवाले से जो चीज़ें थीं वो सामने रखी और आगे मिलकर चलने की इस्तदा भी उन्होंने की। यकीनन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने उनको वेलकम भी किया और उनको कहा कि 8 फरवरी के जलसे में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत उनको होगी जुनैद अकबर को या PTI को, तो वो हाज़िर रहेंगे। वो वज़ीर आला होने के साथ साथ PTI के एक वर्कर के तौर पर भी फ्रंट मैन रहेंगे। तो जुनैद अकबर ने उनको कहा कि अब तक उनके पास जो पैसे जमा हुए हैं अखराजात के लिए वो सिर्फ 23 लाख रुपए हैं, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने उनको फौरी तौर पर 50 लाख रुपए कैश दिए और वो अपनी तरफ से दिए। मैं थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा। 5 अगस्त का जलसा जब हुआ सवाबी में, तो उसके भी अखराजात अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से अदा किए। उसके बाद सितंबर में जो जलसा हुआ उसके भी अखराजात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दिए। इसी तरह अक्टूबर में जो जलसे हुए उसके अखराजात भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जेब से दिए, जो कि लाहौर तक वो कारकुनान गए थे। और इस तरह जब 24 नवंबर का जलसा था जिसको फ़ाइनल कॉल दी गई थी, उसके अखराजात भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही ने बर्दाश्त किए। और इसका हमने कई वज़रा से या MPAs या MNAs से जिनका ताल्लुक़ KPK से है, उनसे हमने बरबला पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई फ़ंड्स की डिमांड वज़ीर आला ने नहीं की। हमारे जो PTI के दोस्त अहबाब हैं, सोर्सेस हैं, उनके मुताबिक वज़ीर आला ने जितने 5 अगस्त 2024 से अब तक जलसे हुए 24 नवंबर तक, उनके अखराजात हमेशा वज़ीर आला ने अपनी जेब से अदा किए हैं। यहाँ तक भी हमें उनकी जो फैमिली ज़राए हैं उनसे मालूम हुआ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर धरने के लिए जो इस्लामाबाद में मुनाकिद होना था
اور ہوا بھی، تو اس میں انہوں نے اپنے ذاتی حیثیت سے 2 بڑے مہنگے پلاٹس سیل کیے اور 3 قیمتی گاڑیاں بھی انہوں نے سیل کی، اور باقاعدہ پھر جتنے اخراجات برداشت کرنے تھے وہ علی امین گنڈاپور نے کیے، اور انہوں نے آج تک اس کا اظہار بھی نہیں کیا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں اس قسم کا اظہار کیا۔ تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جو ملاقات کی ہے جنید اکبر سے ان کو کہا ہے کہ ساؤتھ ریجن سے لے کر تمام جو جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے ایم پی ایز، وزراء، ان کو ہدایات بھی جاری کی جائیں گی اور کر بھی دی گئی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کارکنان کو نکالیں۔ اس بار کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں دیا گیا کہ کتنی تعداد میں ہر ایم پی اے یا ایم این اے کو نکالا جائے گا۔ البتہ وزیر اعلیٰ اب جو ہیں جنید اکبر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پہلے بھی کھڑے تھے، لیکن وہ منتظر تھے جنید اکبر کے مجھ سے ملاقات کے حوالے سے کہ وہ آئیں اور ملے۔ یقیناً وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور پارٹی کے معاملات اور امور کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کے بعد جو ہے جنید اکبر انتہائی مطمئن ہو کر اگلے روز ہی وہ مردان گئے۔ مردان سے انہوں نے پشاور کے ریجن کے جو عہدیدار ہیں ان سے ملاقاتیں کی، ہزارہ ریجن میں وہ اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح مالاکنڈ ریجن سے تو جنید اکبر کا اپنا ذاتی تعلق ہے، تو وہیں کے رہائش پذیر ہیں وہ، تو وہاں کے کارکنان کو بھی نکالنا جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا، اور یقیناً کارکنان نکلیں گے بھی۔ ہمارے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کے جلسے کے حوالے سے جو دوسری گروپ کی طرف سے اگر کوئی ناراضگیاں تھیں تو اس کو بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جو جنید اکبر سے ملاقات ہوئی وہ ناراضگیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی جنید اکبر کو کرا دی ہے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں دوسرا گروپ جو ہے جن میں شکیل خان ہیں، عاطف خان ہیں اور دیگر جو افراد ہیں، وہ بھی ڈاؤٹس میں ہیں، اور کچھ شاید سابقہ معاملات بھی ہوں، لیکن ہمارے جو سی ایم ہاؤس کے یا حکومتی یا پارٹی کے جو سورسز ہیں ان کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کبھی بھی پارٹی کے اندر گروپنگ نہیں کرتے آئے آج تک۔ انہوں نے خود اس بات کا اظہار بھی کیا۔ 2 روز قبل ہمارے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے برملا یہ بات مجھ سے کی کہ وہ 2007 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور کبھی بھی وہ گروپنگ یا لابنگ کا حصہ نہیں بنے۔ عہدے آنے جانے کی چیز ہے اور عہدوں کی بنیاد پر وہ سیاست نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ بانی تحریک انصاف کا ایک ادنیٰ سپاہی بن کر ہمیشہ کام کیا ہے۔ اب 8 فروری کا جلسہ صوابی میں کہاں ہونا ہے؟ اب تک جتنے جلسے ہوئے وہ موٹر وے انٹرچینج کے قیام مقام میں ہوئے صوابی میں، لیکن اس بار انٹرچینج کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا فٹ بال گراؤنڈ جو کہ ترتیب دیا گیا ہے، بیسیکلی وہ فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کارکنوں کا دیا گیا ہے، اور یہ بالکل اٹک برج کے پاس ہی یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 2 بجے کا وقت دیا گیا ہے 8 فروری صوابی جلسے کے لیے، لیکن یہ جلسہ رات تک چلے گا، اور اس جلسے میں مرکزی قیادت بھی شریک ہوگی اور کے پی کے کی قیادت بھی شریک ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے کارکنوں کو بھی صوابی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اس جلسے میں آئیں، شرکت کریں، چونکہ اسلام آباد راولپنڈی میں شاید اس قسم کے جو پروسیشن ہیں وہ منعقد نہ ہو سکیں۔ البتہ پنجاب کی جو قیادت ہے وہ جو ہے لاہور ہی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ 8 فروری 1 سال جنرل انتخابات کو مکمل ہونے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ اب تحریک انصاف نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ وہ 1 سال مکمل ہونے پر اس میں باقاعدہ اپنے خطابات کریں۔ ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے یہ ٹاسک بھی سونپا گیا ہے مرکزی قیادت کو کہ وہ اپوزیشن کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی اس جلسے میں شریک کروائیں۔ اس حوالے سے میٹنگز بھی جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی آفر کی گئی ہے، محمود خان اچکزئی کو بھی کہا گیا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کو بھی کہا گیا ہے، اسی طرح دیگر جو اپوزیشن کے ارکان ہیں شاہد خاقان عباسی ان کو بھی کہا گیا ہے۔ ابھی تک دوسری طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا، لیکن مذاکرات جاری ہیں۔ اگر اس میں اپوزیشن الائنس کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں تو یقیناً اس جلسے میں اپوزیشن کی جانب سے مزید کچھ پازیٹیولی چیزیں سامنے آئیں گی اور ان کے خطاب میں پھر اگلا لائے عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ جنید اکبر کی بات اگر میں دوبارہ کروں تو جنید اکبر پر اس وقت بھاری
ذمہ داری اس بنیاد پر بھی سامنے آئی ہے کہ پارٹی کو اب انہوں نے لے کے پی کے کی سطح پر چلنا ہے، اور مرکز کے معاملات کو بھی انہوں نے اس بنیاد پر بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اس طرف بھی انہوں نے فوکس رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کے پی کے معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن وہ اکیلے شاید اس طرح نہ چل سکیں، یقیناً وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو وہ آن بورڈ رکھیں گے۔ اور اگر میں زیادہ یہ بات کروں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کی طرف جا کر، تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے پارٹی کی صدارت اس وقت لی جس وقت پارٹی کی صدارت کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا پی ٹی آئی میں، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے بنے تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پارٹی کے معاملات چلا رہے تھے، اور ان سے جو میری گفتگو ہوئی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے، تو انہوں نے باقاعدہ برملا کہا کہ بانی تحریک انصاف کو انہوں نے 2 سے 3 ماہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ذمہ داری جو ہے مجھ سے لے لی جائے، میرا فوکس جو ہے اس وقت صوبے کی طرف ہے۔ چونکہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد اگر آپ دیکھیں، حکومت جب ان کو وزیر اعلیٰ کا منصب ملا تو وہ صوبے کے معاملات بھی چلا رہے تھے، پارٹی کے معاملات بھی چلا رہے تھے، اور ساتھ میں جلسے جلوسوں کے انعقاد کے لیے بھی وہ تیاریاں کر رہے تھے۔ لیکن اب ان کا تمام تر فوکس جو ہے حکومتی معاملات پر آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مرکزی قیادت پی ٹی آئی کی، یعنی چیئرمین بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ وقاص اکرم، جہاں کہیں ان کو رکاوٹ پیش آتی ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا چاہے وہ ڈسکشن کی ہو یا حکومتی معاملات کی فیڈرل لیول پہ، تو وہ علی امین گنڈاپور ہی کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ تو اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے 8 فروری کے جلسے کے حوالے سے فی الوقت کوئی ہمیں بظاہر اختلاف دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جو ملاقات ہوئی سی ایم ہاؤس میں اس کے بعد تو بالکل یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ رات کو بھی ایک منسٹر ہیں کے پی کے سماجی بہبود کے، سید قاسم علی شاہ، ان کے گھر میں بہت بڑا ایک عشائیہ ترتیب دیا گیا تھا، جس میں جنید اکبر بھی شریک ہوئے، اسی طرح پارٹی کی جو دیگر عہدیدار تھے وہ بھی شریک ہوئے، اور وہاں پر جو ثوابی جلسے کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں ان کو حتمی شکل دی گئی۔ کنٹینر جو ہے اسی میں جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ جائیں گے، کنٹینر کی تیاری کا ذمہ بھی علی امین گنڈاپور نے لے رکھا ہے، گاڑیوں کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہے، کارکنان کو نکالنے کے لیے بھی یہ ذمہ داریاں انہوں نے سونپ رکھی ہیں، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کارکنان کے ساتھ ساتھ خود بھی ثوابی جلسے کے لیے جائیں گے۔ تو ثوابی جلسے کے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے خطاب اور جو مرکزی قائدین کا اگلے لائحہ عمل کیا ہوگا، انہوں نے اگلے لائحہ عمل کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس وقت 8 فروری کے جلسے کی تیاریاں جو ہیں زور و شور سے جاری ہیں۔ البتہ ابھی بھی ڈسٹرکٹس لیول پر فنڈز کے حصول کے لیے جنید اکبر جو ہیں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ان کو سی ایم وزیر اعلیٰ نے منع کر دیا ہے کہ جتنے اخراجات ہوں وہ ذاتی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ میڈیا کے سامنے فنڈز کے بارے میں بات نہ کریں، یہ ہمارے اپنے پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جنید اکبر جو ہیں وہ انہوں نے 1-2 ٹی وی شوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ فنڈز کے حوالے سے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر بھی اتنے شاید سٹرونگ نہ ہوں فائنینشلی، تو اس لیے انہوں نے کارکنان سے فنڈ مانگا ہے۔ حالانکہ کارکنان نے اس حوالے سے کافی نیگیٹو باتیں بھی کی ہیں کہ وہ اتنے سخت حالات میں جا کر ہر ایک چیز کا سامنا بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اب یہ فنڈ کا ایشو جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے سی ایم نے تمام چیزیں اپنے سر پر لے لی ہیں۔ البتہ اب 8 فروری کو صبح سے ہی تمام جتنے اضلاع سے لوگ کارکنان ہوں گے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی قیادت میں ثوابی پہنچیں گے۔ پشاور سے جو یہاں سے جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ موٹر وے سے ہی ہیں، اور موٹر وے انٹرچینج پر تمام کارکنان کو صبح 10 بجے اکٹھے ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ اس کو باقاعدہ لیڈ کریں گے۔ اگر جنید اکبر پشاور سے لیڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ نوشہرہ سے لیڈ کریں گے، کیونکہ وہ مالاکنڈ ریجن سے ہی کارکنان کو لے کر موٹر وے نوشہرہ انٹرچینج پر پہنچیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جلسے میں کیا کیا لائحہ عمل کا اعلان کیا جاتا ہے اگلے لائحہ عمل کا، اور اس کے بعد کی ہی میں پھر معلوم ہو سکے گا کہ پی ٹی آئی کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔